बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशैल आरिफ हमीद भट्टी। अहम और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गौर करेंगे। नाज़रीन, आज का दिन कोई अच्छा दिन नहीं है। पाकिस्तान इस्लामाबाद में कोड नंबर 1 पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ताब बंदयाल ने अहम केस की समाअत की। उस दौरान आईनी माहिरीन ने जो सवाल उठाए वो लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान की अदालती निजाम पर, पाकिस्तान की अवाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट वाहिद अदालत है पाकिस्तान में जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ा इंसाफ देती है। इसमें जो पीडीएम की ने 14 माह से अवाम पर मुसल्लत हुई हुकूमत तो ले लिए, अख्तियारात भी पीडीएम ने ले लिए, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना दीगर, यहां उनको दिला दिए गए। लेकिन जो तारीख स्याह बनाते जा रहे हैं वो स्याह रूप से लिखी जाएगी। अदालत में बैरिस्टर अली जफर ने जो अल्फाज कहे और दीगर आईनी माहिरीन जो कहते हैं, उसके बाद लम्हा फिक्रिया है कि हुकूमत वालों को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, अली जफर ने कहा, आइन पाकिस्तान में कत्ल हो चुका है, आइन पाकिस्तान में कत्ल हो चुका है। इस पर लतीफ खोसा साहब, आईनी माहिरीन, साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने कहा, इस वक्त पाकिस्तान की जमीन बेआइन है, जहां अदालतों का एहतराम नहीं होता, जहां मनमानी तरीके से गन पॉइंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाती हैं। तो इस मुल्क में 1973 के आइन को खत्म करने में पीडीएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान का मरकजी किरदार है, जो मुल्क के लिए एक बुरी खबर है। इस मौके पर उमर ताब बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ने कहा, 14 मई का हुक्म तो अपनी जगह पर मौजूद है, उसे खत्म करने के लिए पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कदगन लगाने के लिए रोजाना कानून साजी करती है, गैर आईनी काम करती है। ताहम उन्होंने स्टे तो नहीं दिया। ये सारा ड्रामा जो रचाया जा रहा था, नाज़रीन, बदकिस्मती देखें, इस मुल्क में 22-23 करोड़ आवाम वोट देती है, उनके मुंतहिब नुमाइंदा में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की 2018 में हुकूमत आती है वादे अक्सरियत के साथ। उसको गिराने के लिए एक पीडीएम इत्तेहाद बनता है, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और 14 जमातें, वो इस तरह पीडीएम की तहरीक चलाते हैं और सख्त नुक्ता चुनी करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाते हैं, अदलिया पर इल्जाम लगाते हैं और संगीन इल्जाम लगाते रहते हैं। बिला आखिर 10 अप्रैल 2022 को मुंतहिब हुकूमत तरीके इंसाफ की खत्म कर दिया जाता है और उसके बाद एक एक शख्स पर सैकड़ों मुकदमा दर्ज कराए जाते हैं। एतजाज अहसन कहते रहे कि यह नामुमकिन है कि जिस मुल्क में आइन में वाशगाफ लफ्जों में लिखा है कि 90 दिन में तहलील करदा असम्बली इलेक्शन कराने की पाबंद है और 90 दिन में 1 मिनट भी ऊपर उसके हुक्म गैर आईनी, गैर कानूनी होंगे और वो करने वालों को सजाएं होंगी। लेकिन इस पर पाकिस्तान की जमात को, पीटीआई को तोड़ा गया, जिसमें मीडिया में आने वाली मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक किसी को बरहना किया गया, किसी को बच्चों की धमकी दी गई, किसी को माँ बाप की धमकी गई और इस पे मुबैना सैकड़ों स्टोरियां मुख्तलिफ मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और जेलों में जो मुबैना तौर पर गैर इंसानी सलूक की खबरें हैं। लेकिन बदकिस्मती है, इन आइन शिकनी करने वालों को आज तक किसी ने सजा नहीं दी। ऐसा लगता है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आइन से भी बुलंद है, सुप्रीम कोर्ट से भी बुलंद है, ना उनके हुक्म मानने के पाबंद है, ना अमल दरामद पर पाबंद है। तो ऐसे में मुल्क में अनारकी होगी और माशी तौर पर ताहाल 14 महीने में आईएम से डील नहीं की जा सकी। लेकिन ना जाने क्यों बांसुरी बजाते जा रहे हैं,
اور بھائی آپ نے مقدمات ختم کرا لیے، اب نواز شریف کو تا حیات جو نااہل ہے اس کا کیس ختم کرنے میں کے لیے پارلیمنٹ نے ایک آئینی ترامیم کی، غیر قانونی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے، اور بینچ بھی بنا دیا چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ تینوں کیس پروسیجر اینڈ رول، توہین عدالت، الیکشن کرنے کا ہے، لیکن بدقسمتی ہے آئین اور قانون توڑنے اور سپریم کورٹ حکم عدولی کرنے والوں کو کسی کو ایک سزا نہیں ملی۔ جو اہم ترین آج کیس میں سماعت ہوئی، اب سپریم کورٹ میں ریمارکس ہی آتے ہیں، فیصلے پر عمل درآمد تو نہیں ہوتا۔ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہ تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ آئین کے خلاف کوئی کام کیا جائے، کیونکہ ملک قومیں تب بنتی ہے جب ملک میں عمل درآمد ہو، قانون کی رٹ قائم ہو۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی لوگوں کو لوٹ مار کی بھی اجازت ہے، اور سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے انسانی حقوق کی پامالی سے لے کے ہزاروں مقدمات کا اندراج، اور ایک مقدمے میں بیل ہو، دوسرے میں گرفتار، دوسرے میں ہو، تیسرے میں گرفتار، تیسرے میں ہو، چوتھے میں گرفتار، جب تک کہ پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان نہ کرے کہ ہم طریق انصاف کا ساتھ چھوڑتے ہیں، تم قتل کرو کہ کرامت کرو۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حکمران ملک کے آئین کو پاؤں کے روندنے کے عادی ہیں، کیونکہ انہیں سزا نہیں مل رہی۔ اعتزاز احسن نے چند روز قبل ناظرین مجھ سے بات کرتے ہوئے کہی، جب ابھی 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ بات اپریل کی ہے، انہوں نے کہا یہ تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ سپریم کورٹ کا واضح حکم آ گیا، الیکشن نہ ہو، اس پہ آگے بات کرے، کیونکہ اسی وقت اگر یہ الیکشن 14 مئی کو نہیں کراتے تو پرائم منسٹر سمیت دونوں نگران حکومتیں توہین عدالت میں نااہل ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا 14 مئی کو 15 مئی والے دن نگران حکومت کا ہر فیصلہ غیر آئینی، غیر قانونی اختیارات سے تجاوز ہوگا، لیکن بدقسمتی کہ 14 مئی بھی گزر گئی، سپریم کورٹ میں بارہا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے توہین عدالت کا کیس جاری نہیں کیا۔ ریمارکس تو آتے رہے، فیصلہ تو آیا، لیکن فیصلے پر عمل درآمد کرانے سے حکومت نے انکار کر دیا۔ یعنی کہ حکومت نے کہہ دیا ہم 3 رکنی بینچ کا نہیں فیصلہ مانتے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانا ہے، اسی کے لیے دوبارہ عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت کا کام خالی فیصلہ کرنا نہیں ہوتا، اس پر عمل درآمد کرانا بھی ان کی ذمہ داری ہے، اور اس میں آئین میں لکھا ہے اگر کوئی حکومت، کوئی شخص اگر عمل درآمد نہیں کرتا، اسے توہین عدالت کا نوٹس دیا جاتا ہے۔ اور جیسے یوسف رضا گیلانی کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا، انہوں نے بھی آصف علی زرداری کے بارے میں خط نہیں لکھا تھا، لیکن ادھر آج شاید کچھ لوگ تو کہتے ہیں نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا گیا۔ بعض آئینی ماہرین، اعتزاز احسن، سلمان اکرم راجہ، شعیب شہین، علی ظفر، لطیف کھوسا اور سینکڑوں آئین، حفیظ پیر، دیگر آئین کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ضرورت ہے، ورنہ 14 مئی کے بعد تو قانون دفن ہو گیا ہے، بے آئین ہو گیا۔ انہیں توہین عدالت کی نوٹس نہ جاری کرنا یہ آئین کے بھی خلاف ہے۔ آج علی ظفر سپریم کورٹ کی عدالت میں پیش ہوئے، چیف جسٹس عمر عطا بدیال، منیب اختر اعجاز الاحسن کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا جناب آنریبل چیف جسٹس صاحب، آج پاکستان میں آئین کا قتل ہو چکا ہے۔ یہ قتل اس وجہ سے ہو چکا ہے، آپ نے حکم دیا تھا بینچ نے 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، اگر الیکشن نہیں کرائے تو پھر 15 مئی میں پاکستان کا قتل عام ہو چکا ہے، بے آئین ہے، حکم عدولی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا ہم نے حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے پروسیجر دوسرا بل کر دیا، وہ بھی غیر قانونی تھا، وہ بھی عدالت میں چلنا ہے، تاہم سٹے نہیں دیا۔ یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو، جو سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کی طویل ہیرنگ کے بعد ہزاروں موقع دے کے نااہل کیا تھا، اسے سزا ختم کی جائے۔ کیا بات ہے، ملک میں آواز اظہار رائے حق پر پابندی، آئین کے عمل درآمد پر پابندی، اور چند لوگ آئین سے ماورا اربوں خربوں روپے بیرون ملک لیے جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے 4 مہینے پہلے محترم نواز شریف کی فیملی پاکستان یو کے میں خربوں روپے کی پراپرٹی کا سودا کر رہی تھی۔ یہ مبینہ اطلاع ہے، اگر وہ اس سے اختلاف کرنا چاہے تو ان کا حق ہے۔ ایک بہت بڑے ٹائکون سے ان کے ساتھ سودے بازی کی گئی۔ دوسری طرف ناظرین، آج اس سپریم کورٹ میں ہیرنگ کے دوران شعیب شہین نے کہا نااہلی کا واپسی راستہ بنایا جا رہا تھا جسے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، سٹے آرڈر
نہیں دیا گیا۔ افسوس ہے اب منگل سے اس کی روزانہ سماعت کیس کی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود 14 مئی کے الیکشن پر توہین عدالت ہر حال میں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق صدر شعیب حسین ہونی چاہیے، مگر آئین اور قانون کے لیے چیف جسٹس ڈٹ کے کھڑے ہیں، لیکن حکومت فیصلہ نہیں مانتی۔ پارلیمنٹ آئین کی بجائے ذاتی مفاد کے لیے قانون سازی کر رہی ہے، اور یہ عوام کی بھی توہین ہے اور پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے۔ انہوں نے کہا توہین عدالت کی میری سمجھ سے باہر ہے، کیوں کارروائی شروع نہیں کی جا رہی، جبکہ 14 مئی کی رات توہین عدالت ہو چکی ہے، اور توہین عدالت پر کارروائی ہو جاتی تو ملک میں آئین بھی بچ جاتا، قانون بھی بچ جاتا، اور سپریم کورٹ کی رٹ بھی بچ جاتی، ورنہ یہ تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ چیف جسٹس کا حکم نہ مانا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اراکین اسمبلی کو جان کے کچھ لوگوں کو واپس بلایا جا رہا ہے تاکہ من پسند نواز شریف اکیلے آدمی کے لیے قانون سازی کی جائے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا عدالتیں حکم دیتی ہیں لیکن حکومت نہیں مانتی، جو شرم کی بات ہے، اور حکومت کا فرض ہے ماننا۔ تاہم عدالت کی طرف سے 14 مئی کے آرڈر پر توہین عدالت نے کہا آئینی ماہرین تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پی ڈی ایم کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں، یہ تو 14 جماعتوں کا چوچو کا مربع ہے، یہ کسی کی حمایت پر آئین شکنی اور سپریم کورٹ کی قومی حدولی کر رہے ہیں۔ تاہم ہم قانونی جدوجہد سپریم کورٹ پر جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر ناظرین، آج عدالت میں کہا گیا کہ اعتراض ایسر نے کہا کہ 90 دن میں واضح حکم ہے، سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا، توہین عدالت نہ کرنا پاکستان کو بے آئین کرنا ہے، اور عدلیہ کو اس کو ہر حال میں عمل درآمد کرانا چاہیے۔ تاہم انہوں نے عدلیہ کو ہی آخری امید کی کرن قرار دی۔ آج عدالت نے جب ایک سوال کیا تو آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے تو سرکاری وکیل خاموش رہا۔ اس کا انہوں نے کہا اس کا تو مطلب ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ناممکن ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کیا پاکستان میں دھاندلی اور عوامی مینڈیٹ کی بغیر اسی حکومت کو طول دیا جائے گا؟ اور جب تک تحریک انصاف ختم نہ ہوگی کیا ووٹ نہیں ڈالے گا؟ تحریک انصاف بادی النظر میں ختم ہوئی نظر نہیں آتی۔ آصف علی زرداری نے نون لیگ پر عدم اعتماد کر دیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آزاد کشمیر میں ہونے والے ایم این اے کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے مد مقابلہ، پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نون لیگ کے بخیے خدیڑ رہا ہے کہ یہ ماضی میں ملک لوٹتے رہے اور سنگین اربوں روپے کے کرپشن کا الزام آتا ہے۔ ناظرین دیکھیں، منتخب حکومت کو ختم کر کے ماضی میں خربوں روپے لوٹ مار کرنے والے آج ایک بن بیٹھے ہیں، لیکن بے آئین بے قانون۔ سپریم کورٹ کو جاگنا ہوگا، عوام کو جاگنا ہوگا، اور خالی فیصلے دینے سے نہیں، عمل درآمد کرانے سے قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔